बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमानुल्लाह खान, आपके प्रोग्राम अवामी एहतसाब के साथ। आज के हमारे मेहमान हैं इस प्रोग्राम के जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब। असदुल्ला भुट्टो साहब अमीर जमात इस्लामी सिंध हैं और तहरीक के पुराने कारकुन हैं। इंतहाई मेहनत के साथ आज इस मुकाम पर हैं। असदुल्ला भुट्टो साहब सिंध के और कराची के जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और यहाँ के बासी हैं। उन्होंने बहुत सारी तहरीकें देखी और चलाई। हम आज उनके साथ कराची के मौजूदा हालात पर बात करेंगे। कराची जल रहा है। कराची क्यों जल रहा है, ये बात हम आज असदुल्ला भुट्टो साहब से पूछेंगे। जनाब, वेलकम इन द शो। आप ठीक हैं? भुट्टो साहब, हालात, वाकयात और सूरत हाल तो आपकी नज़र में है। कराची जल रहा है। कराची आज से नहीं जल रहा। कराची को न जाने किसकी नज़र लग गई और तकरीबन कोई 20 साल 22 साल का अरसा गुजर चुका है। लेकिन पिछले 8 साल से हालात इंतहाई ख़राब हैं और मौजूदा हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और यहाँ उनके बहुत सारे इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी भी वो हैं कि जिनकी इस शहर में अक्सरियत है। अक्सरियती वोट के हकदार हैं, दावेदार हैं और वो भी इस शहर में अमन कायम नहीं कर सके। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कराची में अमन कैसे हो सकता है? कराची का अमन कौन तबाह कर रहे हैं? क्या मौजूदा हुकूमत यहाँ पे नाकाम हो चुकी है? मेरे भाई, आपका शुक्रिया। खान साहब, आपने मुझे बुलाया और अपने राय के इजहार के लिए भी मौका दिया। मैं रायल टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अवामी मसाइल पे इस तरह के प्रोग्रामों का एहतमाम करती है। देखिए, असल में कराची का जो इस वक्त अमन है वो इसलिए तबाह है कि इसके तबाही की ज़िम्मेदारी इस वक्त हुकूमत में शामिल तमाम पार्टियों पे बराबर की है। पीपल्स पार्टी, MQM, ANP, ये वो जमातें हैं जो मेजर पार्टी के तौर पे इस हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में इस बदअमनी की वजह यह है कि उनको शहरियों की ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी कुर्सी अजीज़ है। यहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ सब कुछ कहते भी हैं, तकरीरें करते हैं, फिर कुर्सी बचाने के लिए मिल बैठते हैं और हंस के गले मिलते हैं और लोगों का खून रायगान चला जाता है। जब इंसाफ नहीं मिलेगा, जब अमन कायम करने की ख्वाहिश ही नहीं होगी, सिर्फ हुकूमत चलाने की ख्वाहिश होगी, तो ये इस तरह से लोगों का खून बहता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि कराची के इस खून रेजी के मुजरिम जो हैं वो ये तीनों हुक्मरान जमाते हैं। जहाँ तक आपका आपने एक सवाल का ताल्लुक है कि जनाब पीपल्स पार्टी और MQM मेजॉरिटी वोट लेके आती हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ वोट की आज़ादी नहीं है। वडेरे के जहाँ जो वडेरे हैं वो किसी और आदमी को खड़ा होने नहीं देते। इसी तरह से कराची में यहाँ MQM जिस तरह से यहाँ जो पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा करती है, जिस तरह से ठप्पे माफिया चलाती है, तो उसके नतीजे में जमहूरियत का क्या बात करते हैं? यहाँ तो बच्चा बच्चा इस बात का ही नहीं गवाह है। सन 2004 में यहाँ ज़िमनी इंतखाब हुआ, हमारे 12 कारकुन शहीद किए गए, आज तक उनकी जो है इंसाफ नहीं मिल सका। तो इसलिए किस शहर की बात करते हैं? यहाँ 12 मई को जो कुछ हुआ चीफ जस्टिस के आने के मौके पे, 12 रबीउल अव्वल को यहाँ नश्तर पार्क में जिस तरह से उलमाए किराम को बेदर्दी से शहीद किया गया, जिस तरह से यहाँ वकला को शहीद किया गया, उनके दफातर को आग लगाई गई। अब तो उसके लिए कोई जो वहाँ बने हुए कमीशन थे उनको भी जो है उनकी तारीख ख़त्म हो गई, उनको एक्सटेंड नहीं किया गया। तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए अब जो यहाँ गुज़श्ता इस मुहर्रम में नहीं, गुज़श्ता मुहर्रम में बुल्टन मार्केट का वाक़या हुआ, यहाँ उसकी रिपोर्ट आई, वज़ीर आला ने ऐलान किया कि रिपोर्ट आ गई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 2-3 दिन में रिपोर्ट शाया होगी। साल 2010 गुजर गया, रिपोर्ट नहीं आई। तो जब न हुकूमत मुजरिमीन के खिलाफ कोई रिपोर्ट शाया करेंगे, न वाक़यात के ऊपर कमीशनों की रिपोर्ट। मौजूदा हुकूमत क्या उस ग्रोह की पुष्पराई कर रही है और क्यों कर रही है? अपने इक़्तिदार के लिए कर रही है। यहाँ असल में जो कराची का मसला है, अगर आप समझना चाहते हैं, तो वो ये है कि ये बहुत बड़ा एक कारोबारी
صنعتی شہر ہے. جی. اب یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو اقتداری گروپ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹوں سے بتا خوری کے لیے ان کی وہاں پر جو ہے وہ قبضہ ہونا چاہیے. اسی پہ لوگ لڑ رہے ہیں, یہاں کے پلاٹوں پہ لڑ رہے ہیں, کیونکہ مستقبل میں وہ اربوں روپے کے پلاٹ ہوں گے. اسی طرح سے یہاں جو ہے اس پہ لڑ رہے ہیں کہ اس علاقے میں میرا قبضہ ہونا چاہیے تاکہ کل کو یہ ووٹر جو ہے میں ان کو یہاں قابو کروں. یہاں تو ابھی کھالوں کی مہم تھی یہ عید قرباں کے موقع پہ, ایک ایک پلازا کے پر لوگ ہتھیار لیے بیٹھے تھے کہ کوئی ایک کھال بھی نہیں جائے گی. کلاشن کوفوں کے ساتھ کھلے ہوئے اچھا اسلحہ, کلاشن کوف تو ایک نام ہے, علامت ہے, ورنہ بہت یعنی پروہیبیٹڈ بور کے ہتھیار وہ لیے بیٹھے ہوئے تھے, اور اٹھاؤ یہ کھالے, مدرسے کے کھالے ہیں, گاڑی میں ڈالی چلے گئے. کہاں گئے آدمی, کہاں سے انصاف ملے؟ تو اس صورتحال میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قوم کی نمائندگی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر فیئر الیکشن ہو تو یہ جو اس وقت کراچی کی سیٹیں لیے بیٹھے ان کے پاس چوتھائی سیٹیں مشکل سے بچیں گی. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہاں جمہوریت تو نہیں ہے, البتہ جمہوریت کے نام پہ جو ہے لوٹ مار بھی ہو رہی ہے, لوگوں کا خون بھی بہہ رہا ہے. اچھا بھٹو صاحب, جب یہاں تک حالات اور ہر سیاسی جماعت کی نظر میں ہے, ہر سیاستدان کی نظر میں ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے, اس کے باوجود آج تک یہ سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعتیں کہلوا رہی ہیں, انہوں نے کوئی ایسا قدم کیوں نہیں اٹھایا کہ اس دہشت گردی کے خلاف کوئی فیصلہ کن مارکا ہو سکتا؟ اصل میں پھر اس لیے نہیں اٹھایا کہ یہ ساری دہشت گردی جو ہے یہ امریکہ کرا رہا ہے, یورپ کرا رہا ہے, مغرب کروا رہا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ جب وزیر اعلیٰ نے جس واقعے کا اشارہ کیا, میں اس کی تھوڑی تفصیلات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر گزشتہ سال 10 محرم کو جو بولٹن مارکیٹ کا واقعہ ہوا, تو سب سے پہلے قوم کے ساتھ یہ جھوٹ بولا گیا کہ یہ دہشت گرد تھا اور خودکش حملہ ہے. ایک آدمی کا سر اٹھا کے دکھایا کہ یہ ہے. ظاہر ہے وہاں تو بہت سارے سر پڑے ہوئے تھے, اور اس کے بعد جب اس کا سر میڈیا میں آیا تو خود شیعہ علماء نے پریس کانفرنس کی کہ بھائی یہ تو ہمارا مومن ہے. اس کے بعد پھر حکومت نے اپنا موقف تبدیل کیا کہ جناب یہ جو ہے یہ ایک سائیکل میں بم رکھا ہوا تھا. اسی طرح سے جس وزیر اعلیٰ کے سامنے رپورٹ پیش کی گئی, وزیر اعلیٰ کہا کہ 2-3 دن میں ہم رپورٹ شائع کریں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم بہت خوش ہوئے کہ جناب چلو یہ رپورٹ آ رہی ہے. اس کے دوسرے دن نیکسٹ ڈے جناب سفیر جو ہے امریکہ کی وہ 9-0 پہنچی. ادھر سے جو ہے حکومت کو فون آیا ملی بینڈ کا, ڈیوڈ ملی بینڈ کا, کہ خبردار یہ رپورٹ شائع کیا. اس کے بعد آج تک رپورٹ نہیں آئی. میں پوچھتا ہوں کہ پھر امریکہ اور مغرب اس میں انوالو نہیں ہے تو اور کون ہے؟ کیوں آئی تھی وجہ یہاں پر اچانک دوسرے دن کیوں پہنچی اس رپورٹ کی بات سن کے سفیر جو ہے امریکہ کی؟ ملی بینڈ کا کیا نقصان ہو رہا تھا کہ اس نے اسپیشلی فون کیا یہاں کہ یہ رپورٹ شائع نہ کی جائے؟ یہ ساری چیزیں میڈیا میں آ چکی ہیں. اچھا, اس کا مقصد یہ ہوا کہ امریکن CIA اور امریکہ پاکستان کے گلی کوچوں اور ہماری نسلوں تک پہنچ چکا ہے. دیکھیں ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا جائے. اسی طرح سے میں دوسرا واقعہ آپ کے عرض کروں. یہاں یہ ہمارے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بم دھماکہ ہوا. حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, شیعہ ہوں, سنی ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, کہ بھئی عام آدمی کی قبر کی بے حرمتی کرنا, اس کی مٹی ہٹانا, اس پہ آگ جلانا, اس کی بے حرمتی کرنا یہ جائز نہیں. یہ تو اولیاء اللہ ہے, کون مسلمان وہاں جائے کرے گا؟ لیکن یہاں دیوبندی بریلوی جھگڑا کرانا چاہتے ہیں, اس لیے ڈاکٹر سرفراز نعیمی کو شہید کیا گیا تاکہ پنجاب میں بریلوی دیوبندی جھگڑا ہو. اسی طرح سے داتا کے دربار پہ یہ کچھ ہوا تاکہ شیعہ سنی سر ہو. یہاں پر اس لیے یہاں عبداللہ شاہ غازی کروایا گیا, اور اس کا بھی جو عام ریکارڈ فیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اعلان کیا گیا کہ فلاں آدمی ہے جس نے یہ خودکش حملہ کیا ہے, اس کے باپ کو گرفتار کیا گیا, اور 2-4 روز کے بعد معلوم ہوا کہ وہ آدمی جو زندہ جو ہے پنجاب میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب کہ یہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ اس لیے جو ہے بولا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے اور ان مقدمات کے فائلوں کو بند کیا جائے, تفتیش نہ ہو. میں پوچھتا ہوں کہ چند دن پہلے یہ جو لاہور میں مدن چوک پہ ہوا ہے, یہ تو پکڑا گیا ہے, کل پرسوں کا واقعہ ہے. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ پکڑا گیا ہے, لوگوں نے پکڑا ہے. اس نے 2 نوجوانوں کو شہید کیا, ورنہ تو یہ ہوتا نہیں پتہ نہیں کس نے شہید کیا. اور اس کے بعد اس کو بچانے کے لیے جس امریکی کونسلیٹ کی گاڑی آئی ہے, اس گاڑی نے ایک زندہ نوجوان ہمارے بیٹے کو جو ہے وہ پیروں تلے جو اس کے اوپر چڑھا کے اس کی لاش کو اس کو شہید کر دیا ہے. اور اس کے خلاف حکومت پاکستان ایک بیان نہیں دیتی.
کہاں ہے رحمان ملک کا بیان؟ کہاں ہے آپ کے سیاسی پارٹیوں لیڈر کیوں نہیں بیان دیتے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے، سب اس کے اقتدار کی طرف دیکھتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو قوم کی آنکھیں کھل جائیں. میں میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ اس پہ کیوں نہیں پروگرام کرتے؟ سلمان تاثیر پہ تو بہت پروگرام ہو رہے تھے. کیا یہ اس پاکستان کے اتنے باعزت شہری نہیں ہے؟ اور امریکہ کی یہ پوم کھل گیا ہے، اس کا مطلب اس کے بلیک واٹر کے اور ان کے دہشت گرد اس طرح کے واقعات کرتے رہتے ہیں اور ہمارے شہروں میں موجود ہیں. بھٹو صاحب، صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے قیام پاکستان کے بعد اب تک ہر تحریک کو چلایا، ہر تحریک کو آگے بڑھایا، یعنی مفاد پاکستان میں جو بھی کام ہوتا تھا اس کے لیے آگے بڑھے ہیں. یہ 2.5-3 سال گزرنے کے باوجود ملک انتہائی گراوٹ میں جا رہا ہے. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، شہر بشہر دہشت گردی کا شکار ہے. کراچی ایسے ہے کہ جیسے پاکستان سے کٹنے کو ہے. اور صورتحال کراچی کی یہ ہے کہ ہر گلی محلے میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اور ایک پارٹی جس کا نام لینا اب ساری دنیا کو پتا ہے، اس کے علاوہ کراچی میں کوئی سیاست نہیں کر سکتا. جماعت اسلامی خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی خاموش نہیں ہے. جماعت اسلامی تو آج بھی میدان میں ہے. الحمدللہ ہم نے یہاں پر مہنگائی کے خلاف یا جو ہے وہ ملین مارچ کیا ہے کراچی میں، مہنگائی بے روزگاری کے خلاف. اسی طرح سے ہم نے تحریک ناموس رسالت کے لیے یہاں جو ہے عظیم شان تاریخی جلسہ کیا ہے، ریلی نکالی ہے. اسی طرح سے ملک کے دیگر مسائل پہ بات کی ہے. اور تحریک کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو تحریک چلا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم کہ جب پاکستان اس حالت میں جا رہا ہے، دیکھیں امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب نے ہر اس دور میں ایک مارچ کا اعلان کیا، وہ اسلام آباد کی طرف ہو یا کسی طرف بھی ہو، یعنی کہ اس کے جو اہداف تھے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن یہ 3 سال کا جو دور جا رہا ہے، جماعت اسلامی خاموش ہے. خاموش نہیں ہے. ملک کی سطح پہ کچھ نہیں ہوا ابھی تک. دیکھیں ملک کی سطح پہ ہوا ہے. دیکھیں آج اگر یہ کراچی میں یہ جو میں نے جن مارچز کا اور ریلیز کا بتایا یہ کیا ہے، اور یہ جو 30 تاریخ کو کل لاہور میں ہو رہا ہے یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے نتائج کیا ہے. اگر آپ نے ملین مارچ کیا ہے تو یہاں تو کسی کا جو تک نہیں رینگی ہے. نہیں رینگی ہے. اگر وزیر اعظم نے یہ پیٹرول کی قیمتوں کو واپس لیا ہے تو یہ ایسے نہیں لیا ہے. یہ سیاستدانوں نے اقتدار کرسی پہ بیٹھ کے ان کے اتحادی بن کے اور مجبور ہوئے مطالبہ کرنے، اس لیے کہ لوگوں نے ان کو گلی محلوں میں پکڑا ہے. بھٹو صاحب اس کے لیے 3-4 روز اس کے نتیجے میں ہی وہ مجبور ہوئے ہیں. اور اس پہ 2 آدمی روئے ہیں، 2 رونے والے ہیں اس کے. یعنی قیمتوں کی واپسی پہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام تو خوش ہوئے ہیں لیکن 2 روئے ہیں. ایک IMF روئی ہے. IMF کو اس لیے ہوئی ہے کہ وہ ہمارے امریکہ کی ایجنٹ ہے اور وہ امریکہ اس کے ذریعے ہماری معیشت کو تباہ کر رہا ہے. اور مجھے افسوس ہے، سخت افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے IMF کو ایکسس دی ہے کہ یہاں کے سیاستدانوں سے ملے. یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. وہ کون ہوتے ہیں IMF والے یہاں ان کے ملے؟ یہ اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے سیاستدانوں کا فرض ہے، پارٹی لیڈرز کا، کہ ریفیوز کر دیں کہ ہمیں بحث کرنا ہوگی ہم پارلیمنٹ میں کریں گے، بحث کرنا ہوگی یہاں ہم APCs کریں گے، بحث کرنا ہوگی ہم جمہوری راستے سے اپنا اظہار کریں گے. لیکن وہ کون ہوتے ہیں کہ یہاں ان کے لابی کرے کہ نہیں ہماری شرائط ترسیم کیا جائے؟ یہ تو شرمناک بات ہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے اندر مداخلت کی بدترین مثال ہے. اس کا مقصد ہے کہ مرکزی حکومت، زرداری یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی امریکہ کا کام کر رہے ہیں. سارے سیاستدان امریکہ کا کام کر رہے ہیں. وہ دیکھیں جو اپوزیشن کینڈیڈیٹ جو اتحادی ہیں وہ بھی اسی طرح. نواز شریف خوفزدہ کیوں ہے؟ اچھا دوسری بات، رونے والی ہیلری کلنٹن تھی. کیوں ہیلری کلنٹن کیوں رو رہی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حکومت کے اسٹیٹس کے مطابق 11 ارب ڈالر اس وانا وزیرستان کی جنگ پہ پاکستان نے خرچ کیے ہیں. یعنی ہمارے غریب عوام کے پسینے کی خون کی کمائی جو اس نے اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کے تعلیم کو سے محروم کر کے ایک لقمے سے محروم کر کے حکومت کو دیا ہے. بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، دوسری مہنگائی، بے روزگاری، وہ پیسے وہاں خرچ ہو رہے ہیں. مرنے والے بھی ہم ہیں، مارنے والے بھی ہم ہیں اور خوش ہونے والا امریکہ ہے. اور اس لیے کلنٹن کو تکلیف ہوئی ہیلری کو کہ اگر یہ پیسے نہیں ہوں گے تو جنگ کیسے چلے گی. اور اس میں سے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق حکومت نے ہمیں صرف جو ہے وہ 1.5 ارب ڈالر دیا ہے. یعنی 11 ارب ڈالر کو اگر 80 سے ضرب دے تو 8 خرب 80 ارب ڈالر روپے بنتے ہیں. اور اس میں سے ہمیں جو ہے وہ صرف 1.5 ارب ملا ہے. تو میں اس لیے رو رہی ہے کہ ہماری پھر جنگ کیسے چلے گی.
اس سے قوم کو سمجھنا چاہیے کہ اس مہنگائی، بے روزگاری، ہماری معیشت کی ابتری یہ امریکہ کی پلاننگ بھی ہے تاکہ مسلمانوں کو بھوکا مارا جائے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی تو میں عرض کروں گا کہ یہاں کے سیاستدانوں کو کرسیاں قریب عزیز ہیں۔ نواز شریف صاحب سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آخر یہ جو ہے ان کے 10 نکات کے اندر توہین رسالت کا مسئلہ کیوں نہیں شامل ہے؟ ناموس رسالت کے لیے کیوں نہیں انہوں نے اس کو نقطہ شامل کیا ہے؟ میں نواز شریف صاحب سے یہ بھی کیا وہ ڈر رہے ہیں اس وقت؟ یہ تو وہی بتا رہا ہوں، میں تو یہی پوچھ رہا ہوں نا کیوں نہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ امریکہ کی ایجنڈا ہے، اور اب تو کھل کر کے سلمان تاثیر کے مرنے کے بعد، قتل ہونے کے بعد یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ امریکی وزیر نے مطالبہ کیا اور کہ بھئی توہین رسالت کے قانون کو تبدیل کیا جائے، یورپی یونین نے مطالبہ کیا کہ توہین رسالت کے قانون کو تبدیل کیا جائے، اسی طرح سے پوپ نے مطالبہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ توہین رسالت کے قانون کو ناموس رسالت کے قانون کی تبدیلی یہ مغرب کی، امریکہ کی، یورپ کی ایجنڈا ہے۔ اب اس کے خلاف کون بولے؟ اگر یہ سازش ہوئی یا کسی نے کرنے کی کوشش کی تو آپ کہاں پہ ہوں گے؟ جماعت اسلامی کہاں پہ ہوگی؟ انشاءاللہ ہم تو انشاءاللہ 2 دن کے بعد 30 تاریخ کو لاہور میں زبردست قسم کا ایک پروگرام ہونے والا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کے بعد اور مزید آگے بڑھیں گے۔ ہمارے سندھ کے تمام بڑے شہروں میں ہم نے ریلیاں نکالی ہیں، اور اسی طرح سے تمام مذہبی دینی جماعتوں نے مل کر کے یہ تحریک چلا رہی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے کہ قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ کالم نگار نے آیا ناموس رسالت کے حق میں قانون لکھا ہے یا ناموس رسالت کے دشمنوں کے حق میں قانون لکھا ہے۔ اور اسی طرح سے جو نیٹ ورک ہے اس کے جو مختلف پروگرام ہے وہ بھی قوم دیکھ رہی ہے، کس کا پروگرام جو ہے وہ ناموس رسالت کے حق میں ہے اور کس کا اس کے خلاف ہے۔ سیاستدانوں کو بھی نوٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل جو ہے وہ نبی کے دشمنوں کا تاریخ ہوگا۔ بڑا صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی غلامی ہمارے سر چڑھ چکی ہے، اور عوام تو امریکہ کے غلام نظر نہیں آ رہے، لیکن صاحب اقتدار اور سیاستدان اور اس ملک کی بیوروکریسی، کیا لگتا یوں ہے کہ فوج بھی امریکہ کی غلام ہو چکی ہے؟ اس کی غلامی سے یہ عوام کب آزاد ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ دیکھیں میں فوج کو کوئی انڈیپینڈنٹ خود مختار ادارہ نہیں سمجھتا۔ جی، فوج جو ہے ہمارے دستور کے مطابق ہمارے موجودہ حکومت یا جو بھی حکومت وقت ہے اس کی پابند اور ماتحت ہے۔ یہ بالکل جیسے ایسے ہے جیسے دفتر خارجہ ہے، جیسے پولیس ہے، جیسے دوسرے محکمے، ایسے فوج بھی ہے۔ اس لیے فوج کا کردار جو ہے وہ فوج کے اوپر نہیں بلکہ وہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں اپنی جو ہے مقبولیت کھو رہے ہیں تیزی سے۔ جتنے سروے آئے ہیں اس میں معلوم یہ ہوا ہے کہ حکمران اتحاد اپنی حکومت جو ہے وہ اپنی مقبولیت کھو رہا ہے، اور جو نام نہاد اپوزیشن کے بنے ہوئے وہ بھی اپنی حکومت کھو رہے ہیں، اکثر اپنا عوام کے اندر مقبولیت کھو رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان میں اب امریکہ کے ایجنڈوں کے لیے حکمرانی کے راستے جو ہیں وہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کوئی گنجائش نہیں امریکہ کی نظر انشاءاللہ، کیونکہ مستقبل دنیا کے سامنے ہے، اور میں میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میڈیا نے 2 اور 2 4 کی طرح سارے حالات کو قوم کے سامنے رکھ دیا ہے، اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں رائل کا بھی بڑا حصہ ہے کہ انہوں نے محب وطن کا کردار ادا کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ نقطہ ہے جس سے قوم کے اندر ایک نئی جو ہے امنگ اور ایک نئی بیداری کی جذبہ اٹھ رہا ہے۔ بھٹو صاحب، ہم اسی پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور پھر دوبارہ یہیں سے ہم پروگرام شروع کریں گے۔